बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 85 इक़सात सुन चुके हैं और अब 86 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तमाम काम मुकम्मल हुए थे। मैं उस मीटिंग में इसराइल के एक नुमाइंदे की हैसियत से ही शरीक था और वहाँ मैंने ओलिव आवर्ड को भी देखा था जो यहूदी मफादात की निगरानी कर रहा था। मैं ये अमरीकी साजिश इसलिए करार देता हूँ कि जो अब्दोस समंदर में तबाह करने के लिए भेजी गई थी, ये उसके उसूल के लिए अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ किए हुए थे। अमरीकी हुकाम की मदद करने के लिए या फिर अमरीकी यहूदियों ने इसको इसराइल तक पहुंचाने के लिए ओलिव आवर्ड का इंतखाब किया और हायल जोशु को उसके लिए मजबूर कर दिया गया कि अब्दोस वो इनके हवाले कर दे। इस तरह हुकूमत अमरीका को कीमियाई हथियारों की फराहमी और उनकी तैयारी के लिए इमदाद ना देते हुए भी उसे ये इमदाद फराहम करना चाहिए। अगर ये बात मंजर आम पर आ जाती तो ये कहकर दामन बचाया जा सकता था कि ये इसराइली और हायल जोशु के दरमियान एक ज़ाती मामला था। जब वो लोग इस कोशिश में नाकाम हो गए तो मेरे और तहजीब मालिक एक्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। ओलिव आवर्ड ने यह कार्रवाई ग्रीन पोल की मदद से की, चूंकि तहजीब मालिक एक्स ग्रीन पोल की अताब ज़दा थी। हावर्ड बराह रास्त भी इसमें हिस्सा ले सकता था, लेकिन इस तरह उसकी और हुकूमत की पोजीशन मशकूक हो जाती और उससे ये सवाल किया जा सकता था कि वो हमारे खिलाफ क्यों सरगर्म अमल है। मिस्टर होम मिनिस्टर, मैं आपसे साफ साफ अल्फाज में ये बात कह देना चाहता हूँ कि तहजीब मालिक एक्स वाज़े तौर पर मुजरिम साबित हो जाए और जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मैं उसको खुद सजा दूंगा और सजा ये दूंगा कि उसकी गर्दन काट कर आपके सामने पेश कर दूंगा, या फिर मैं अपनी कोशिशों से उसे बेगुनाह साबित कर दूंगा और उसकी पोजीशन आपकी निगाहों में साफ करने के बाद उसे यहाँ से बाइज्जत तरीके से लेकर चला जाऊंगा और उससे कबल मेरी यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। एक दूसरे शख्स ने आहिस्ता से मेज़ बजाई और मुज़तरबाना अंदाज में बोला, अली यार खान ने अमरीकी हुकूमत पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इस इल्ज़ाम को किसी तौर तस्लीम नहीं करते। ज़ाहिर है मिस्टर अली यार खान को अपने दिफा के लिए कोई ना कोई कहानी तो गढ़ना ही थी। रहा तहजीब मालिक एक्स का मामला तो उसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तमाम मामलात का सबब वही है। मौजूदा सूरत हाल में भी हम ये ज़रूरी समझते हैं कि अपने अंदरूनी मामलात में किसी बैरूनी शख्स को इमदाद ना दे। जो काम मिस्टर अली यार खान करना चाहते हैं वो हम खुद भी कर सकते हैं और इनको इस बात की कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ आज़ादाना तौर पर कोई कार्रवाई करें। इस तरह हमारे दरमियान फ़िज़ा ख़राब हो सकती है। मोहतरम, क्या मैं आपको वो वक्त याद दिलाऊं जब आप ही के इदारे के एक रुकन मिस तारीना हडू ने मुझसे हायल जोशु के खिलाफ इमदाद तलब की थी और जिसके नतीजे में मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये तो खुली हुई खुदगर्दी है कि मजबूरियों के तहत तो आप मुझसे ताउन की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन एक मुश्तरका मफाद के मामले में मेरी इन पेशकश की कोई अहमियत ही नहीं होती, बल्कि इसे अंदरूनी मामला करार देकर अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बहर तौर मैं आप पर यह वादे कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से निकाल भी दें तो मैं ज़्यादा अरसे तक उससे दूर नहीं रह सकूँगा। मैं वापस आ जाऊँगा और तहजीब के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। और ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप लोगों की तरफ से अगर उसे कोई नुकसान पहुँच गया तो बेहतरीन जज्बात जो आपके लिए मेरे दिल में हैं वो फना हो जाएंगे और मैं आपसे इंतकाम लेने पर उतर आऊँगा। वो शख्स जिसने एतराज़ किया था और जिसके ओहदे और पोजीशन के बारे में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जिसकी आवाज़ पर होम मिनिस्टर खामोश हो गए थे, तिल मिलाकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। तब ये मामला मुझे अपने हाथ में लेना होगा। अब तमाम लोगों ने ये बात सुन ली है कि अली यार खान तहजीब के बारे में हमसे इंतकाम लेने की बात करता है और हम इस शख्स को अपने मुल्क में किसी मुजरमाना कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे और इसके इस बयान की बुनियाद पर मैं इसे अपनी हिरासत में लेता हूँ। मेरा ख्याल है अली यार खान को सोचने के लिए कुछ मुनासिब वक्त दिया जाए। हम सिर्फ इस सूरत में इनसे ताउन कर सकते हैं कि ये अपनी मर्जी से बैरूत रवाना होने के लिए तैयार हो जाएं। अगर ये इस पर आमादा हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हम इन्हें आनी सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। वजीर दाखिला ने कहा, मैं माजरत ख्वाह हूं मिस्टर आइन शलायर, आप इन्हें मोहलत ज़रूर दीजिए, लेकिन इसी दौरान ये मेरी तहवील में रहेंगे और इनको सख्त निगरानी में रखा जाएगा। मैं इसमें कुछ रियायत चाहता हूँ, वजीर दाखिला ने कहा। अफसोस, अब रियायत की गुंजाइश नहीं रही। उस शख्स ने कहा, बाद में मुझे इल्म हुआ कि वो वजीर दिफा था।
مسٹر آئنشٹائن خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر میں نے ناگواری کے اثرات صاف محسوس کیے۔ یہ اس بات کی علامت تھے کہ وہ مجھ سے متاثر تھے، جبکہ وزیر دفاع امریکہ نواز معلوم ہوتا تھا اور یقیناً میرے لیے خطرات کا باعث تھا۔ میرے بارے میں فیصلہ ہو گیا اور اب اس فیصلے میں کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ مسلح افراد کو طلب کر لیا گیا، جنہوں نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا، اور اس طرح میں اس میٹنگ ہال سے باہر نکل آیا۔ عبارت بہت وسیع تھی جس میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آرام دہ کمرہ تھا۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے اس اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ مثلاً بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا صحیح کیا تھا۔ 15 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ مجھے اس کمرے سے بھی نکال لیا گیا۔ وہ لوگ مجھے اپنی تحویل میں لے کر عمارت کے کمپاؤنڈ میں کھڑی ہوئی ایک بند گاڑی کی طرف چل پڑے۔ مجھے کہیں اور منتقل کیا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ فی الحال میرا ارادہ کوئی قدم اٹھانے کا نہیں تھا اور یہ مناسب وقت بھی نہ تھا۔ پھر فوری طور پر مجھے اپنے بارے میں کسی قسم کی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ ذہن میں یہ احساس ضرور تھا کہ ان لوگوں نے میرے احسان کے بدلے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد یہ بھی کسی بہتر سلوک کے مستحق نہیں تھے۔ بند گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی اور کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ چاروں مسلح افراد پچھلے حصے میں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی سیٹ پر صرف ڈرائیور تھا۔ میرے اندازے کے مطابق گاڑی نے تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ دفعتاً ایک دھماکہ ہوا اور گاڑی کا پچھلا حصہ زمین کی طرف جھک گیا۔ ٹائر برسٹ ہو گیا تھا اور اندر بیٹھے ہوئے چاروں افراد چونک پڑے۔ ڈرائیور نے گاڑی کو سڑک پر ایک سائیڈ میں روک دیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ڈرائیور سے اس صورتحال کے بارے میں معلوم کرنے لگے تو اس نے جواب دیا کہ پچھلا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ بے وقوفی، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا اور رکبی دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ باقی 3 افراد اندر ہی بیٹھے رہے۔ دفعتاً 2 دھماکے مزید سنائی دیے اور 2 چیخیں ابھری۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو مجھ پر نگاہ جمائے ہوئے تھے بے اختیار ہو کر پچھلے دروازے سے باہر کود گئے، لیکن ان کے نیچے کودتے ہی 2 فائر ہوئے اور ان کی دلخراش چیخیں فضا میں لہرا گئیں۔ چوتھا آدمی جو ان کے ساتھ ہی باہر کودا تھا بدحواسی کے عالم میں واپس پلٹا، لیکن اب میرا خاموش تماشائی بنے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میری زوردار لات اس کے منہ پر پڑی اور وہ پلٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے فوراً ہی وین سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈرائیور اپنی جگہ ساکت و جامد تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ اس صورتحال سے وہ بری طرح بکھلا گیا تھا۔ اچانک ہی ایک گاڑی اس بند وین کے عقبی دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر اس میں سے 3 نقاب پوش نیچے اترے۔ ان کے چہرے سرخ نقابوں میں پوشیدہ تھے۔ ایک نے پیچھے آ کر کہا، جلدی سے نیچے آؤ، کیا تم بیٹھے انتظار کر رہے ہو؟ ہری آپ۔ میں ذہنی طور پر ان سے تعاون کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ میری رہائی کے لیے ہی آئے تھے۔ چنانچہ میں پھرتی سے نیچے آ گیا اور ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ گاڑی ایک نشیب سے ابھر کر اوپر آئی تھی۔ ایک گاڑی اور بھی سڑک کے نشیب سے اوپر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں 2 نقاب پوش دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ تیسرے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے عقب میں دیکھا وہ جیپ بھی ہمارے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی جو اس گاڑی کے بعد نشیب سے اوپر آئی تھی۔ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تقریباً 3-4 میل چلنے کے بعد دونوں گاڑیاں ایک عمارت کے قریب رک گئیں۔ مجھے نیچے اتارا گیا۔ عمارت کے دروازے پر ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا جس کے بغلی حصے پر کوئی مونوگرام بنا ہوا تھا۔ غالباً کسی کمپنی کا ٹرک تھا۔ مجھ سے فوراً اس ٹرک کے حصے میں چڑھ جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ میرے اندر بیٹھتے ہی ٹرک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اس بار 6 آدمی میرے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے اطمینان سے اپنے چہروں سے نقاب اتار کر رکھ دیے۔ سب کے سب مقامی معلوم ہوتے تھے اور ان کے چہرے میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ ٹرک جب کافی دور نکل آیا تو ان میں سے سب نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، اس تعاون کے لیے شکریہ علی یار خان، آپ لوگوں نے مجھے رہا کرایا، اس کے لیے آپ کا شکریہ، اور کیا میں اپنے محسنوں سے متعارف ہو سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں تعارف کا رواج نہیں ہے، اس شخص نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کی مرضی، ویسے میں اسے زیادتی تصور کرتا ہوں، چونکہ آپ نے مجھے یعنی علی یار خان کہہ کر مخاطب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مجھے جانتے ہیں، لیکن میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا۔ بعض اوقات نہ جاننا بڑے فوائد کا حامل ہوتا ہے مسٹر علی یار خان، اس شخص نے کہا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں اب ان کے بارے میں متضاد خیالات آنے لگے تھے۔ کون ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی نام بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ گرین پول، یہ اسی تنظیم کے ممبر ہو سکتے تھے۔
مجھے حکومت کی تحویل سے چھڑا کر بھی انہوں نے میرے خلاف سازش ہی کی تھی۔ اس طرح مجھے بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور مقامی حکام کو بھی مجھ سے بدظن کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب ٹرک ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد واپس شہر میں داخل ہو گیا۔ اب میں بھرے پورے بازار اور پر رونق سڑکیں دیکھ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے بھی شاید یہ اندازہ کر لیا تھا کہ میں ان سے کسی قسم کا معاملہ خراب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے وہ میری طرف سے بہت زیادہ محتاط نہیں تھے۔ کئی دفعہ مجھے اس قسم کے مواقع میسر آئے تھے جن سے میں فائدہ اٹھا کر فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صرف ایک خیال مجھے اس حرکت سے باز رکھے ہوئے تھا اور وہ خیال تہذیب کا تھا۔ شاید ان لوگوں کے ہمراہ چل کر تہذیب سے ملاقات ہو جائے۔ ٹرک ایک فیکٹری کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ غالباً وہی فیکٹری تھی جس کا مونوگرام ٹرک کی بغلی سمت بنا ہوا تھا، لیکن میں یہ دیکھ نہ سکا کہ اس فیکٹری کا نام کیا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے گیراج میں داخل ہو کر ٹرک رک گیا۔ یہاں اتنی گنجائش تھی کہ 15-20 ٹرک ایک ساتھ کھڑے ہو سکے۔ 5-6 ٹرک یہاں موجود تھے جن پر ویسے ہی مونوگرام بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے نیچے اترنے کی درخواست کی اور پھر مجھے اپنے ساتھ لیے ہوئے گیراج کے اگلے حصے کی طرف چل پڑے، جہاں 3 سیڑھیوں کو طے کرنے کے بعد شیشے کے بہت بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے تھے۔ یہ خودکار دروازے تھے، ہمارے پہنچتے ہی کھل گئے اور ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ ہال میں کچھ میزیں لگی ہوئی تھی اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوا اس بڑے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک میز کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا سگار کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اس کے گردن ہلانے پر مجھے لانے والے واپس چلے گئے۔ بیٹھا ہوا شخص گنجے سر کا مالک تھا اور اس کی آنکھوں پر انتہائی قیمتی فریم کا شیشہ تھا جس کی کمانیاں سونے کی معلوم ہوتی تھی۔ جسم پر بیش قیمت سوٹ تھا اور ہاتھوں کی موٹی موٹی انگلیوں میں قیمتی انگشتریاں جگمگا رہی تھی۔ اس نے سگار منہ سے نکال کر سامنے رکھے ہوئے حسین اور قیمتی ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ایش ٹرے پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھ کر گردن قدرے خم کرتے ہوئے بولا، علی یار خان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف رکھیے۔ اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور میں طویل سانس لے کر ان کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا مسٹر کہ میں کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے اپنی یہاں آمد کا مقصد معلوم ہو جائے۔ یہی میری مدارات کے لیے سب سے بہتر چیز ہوگی۔ یقیناً، لیکن کیا فی الوقت اتنا کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور ان تمام لوگوں سے بالکل مختلف جو اس ملک میں ناسپاسی کے مجرم ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ابھی میں بدگمانی کے کس دور میں ہوں۔ ہاں، آپ کا یہ کہنا درست بھی ہے، کسی حد تک درست ہے۔ میں آپ کو مختصراً اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک بے حد معزز اور صاحب اثر شخصیت کے مہمان ہیں، اور اسی شخصیت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو یہاں لے آیا جائے اور آپ کے قیام کا بہترین بندوبست کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت آپ کو یہاں لایا گیا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جگہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ یعنی جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس سلسلے میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے اپنے کچھ مقاصد بھی ہیں جن کی تکمیل کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ یہ امداد باہمی والی بات ہے۔ ہم سے تعاون کے سلسلے میں آپ کو مکمل اختیار ہوگا کہ ہماری پیشکش پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد کوئی بھی فیصلہ کریں۔ میرا خیال ہے آپ کے اطمینان کے لیے میری اتنی وضاحت کافی ہے۔ میں آپ کو کس طرح مخاطب کر سکتا ہوں مسٹر؟ میں نے پوچھا۔ سن مین، مجھے شناسا ساسن مین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ میرا اصل نام نہیں، لیکن میں اپنا اصلی نام کسی کو نہیں بتاتا۔ ظاہر ہے آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، رابطے کے لیے آپ بھی مجھے سن مین کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔ یقیناً میرا کام اسی سے چل جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا اس بڑی شخصیت کے بارے میں آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ احکامات بھی مجھے اسی شخصیت سے ملے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ اب تو میں آپ سے آپ کی پسند کا کوئی مشروب پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، میں آپ کے ساتھ کافی پی سکتا ہوں۔ اس نے میز پر لگا ہوا بٹن دبایا اور ایک آدمی کے اندر داخل ہونے پر کافی کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی ہمارے سامنے لے آئی گئی۔ میں خاموشی سے کافی کے گھونٹ پینے لگا، وہ بھی خاموش ہی رہا تھا۔ غالباً میرے بولنے سے پہلے کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ کافی ختم ہو گئی اور میں ہونٹ خشک کر کے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تو اب میری ذمہ داریاں کیا ہیں مسٹر سن مین؟ ہمارے اور آپ کے درمیان تعارف ہو گیا اور آپ نے ہمارے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ کے آرام کا اسی جگہ کے ایک کمرے میں انتظام کر دیا جائے گا۔ اطمینان سے قیام کیجیے، ضرورت کی ہر چیز
آپ کو یہاں فراہم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کسی شے کی طلب ہو تو تکلف سے کام نہ لیں، مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے، میں نے کہا اور اٹھ کر کرسی سے میز کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ تشریف لائیے، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کمرہ ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ پھر وہ بولا یہاں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو آپ کی پسند اور مرضی کے خلاف ہو، لیکن حالات کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ہم سے مکمل طور پر تعاون کرتے رہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے اور یہاں کچھ صنعتی کام ہوتے ہیں۔ یہ حصہ جہاں آپ موجود ہیں عام لوگوں کی پہنچ سے محفوظ ہے۔ یہاں ایسے ملازمین موجود ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، اور برائے کرم اس وقت تک یہاں سے باہر نہ نکلیے گا جب تک کہ ہم سے مشورہ نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے مسٹر سن مین، آپ اطمینان رکھیں، میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا، میں نے جواب دیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا، ہر طرح کی ضروریات زندگی کی چیزیں یہاں موجود تھی۔ ایک ریک میں کچھ کتابیں بھی پڑی ہوئی تھی، عام قسم کی کتابیں تھیں جو پوئٹری سے بھری پڑی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر ایک کرسی پر آ بیٹھا اور موجودہ حالات پر غور کرنے لگا۔ ان لوگوں نے جن کا سربراہ سن مین ہی معلوم ہوتا تھا مجھے حکومت کے شکنجے سے نکال دیا تھا، اسی بڑے آدمی کی حما پر۔ اور یہ بڑا آدمی کون تھا اور میری جانب کیوں متوجہ ہوا تھا اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ رہ گئی ہو۔ مختلف ہاتھوں میں میں ایک کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید اس میں بھی قدرت کو کوئی امتحان مقصود ہو، جذبوں کی صداقت ہو تو پھر مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے جن راستوں کا انتخاب کیا تھا ان میں خطرات کا اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور جن لوگوں کے لیے عمل کی دنیا میں آیا تھا وہی مجھ سے ورگشتہ ہو گئے تھے، انہوں نے ہی اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسی صورتوں میں انسان کے قدم تو لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یقیناً اس موڑ پر میرے ایمانی جذبوں کا امتحان تھا، اور میں اپنے ان جذبوں کی صداقت ثابت کر سکتا ہوں کہ نہیں جن کے لیے میں نے اپنا مستقبل تک تاریک کر لیا تھا۔ یہی امتحان مجھے دینا تھا۔ تہذیب مالک ایکس مجھے مل گئی تھی۔ اگر میں چاہتا تو ابتدا ہی میں اس ملک کی پیشکش قبول کر کے یہاں سے باہر نکل جاتا، اور اس کے بعد یہ ساری کارروائیاں شاید ان لوگوں کے لیے یہ بھی ممکن نہ ہوتی اور وہ ہم تک پہنچ بھی نہ پاتے۔ لیکن تہذیب نے خود بھی میرے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ جب ہم کسی منزل پر پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ چنانچہ اسے شک کی نظر سے دیکھنا فضول تھا، اور اب میں تہذیب کو دوسروں کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، خواہ اس کی مجھے کتنی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ مجھے اس بہت بڑے آدمی کا انتظار تھا جو میری رہائی کا باعث بنا تھا، اور یہ انتظار مجھے تقریباً 20 گھنٹے کرنا پڑا۔ 20 گھنٹے گزرنے کے بعد اس وقت صبح ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب سن مین نے مجھ سے ملاقات کی اور بڑے انکسار سے کہا کہ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ ناشتے وغیرہ سے میں فارغ ہو چکا تھا، اس لیے سن مین کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سن مین مجھے باہر لے جانے کی بجائے ایک اندرونی حصے میں لے گیا تھا۔ یہ غالباً فیکٹری کا بالکل عقبی حصہ تھا، اور یہاں داخلے کے لیے شاید فیکٹری کا عقبی دروازہ بھی موجود تھا، کیونکہ جو شخص وہاں موجود تھا وہ لازماً اسی دروازے سے گزر کر اندر آیا ہوگا۔ لیکن اس شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں حیران رہ گیا۔ در حقیقت میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ یہ مسٹر آئن شلائر تھے۔ خوبصورت لباس میں ملبوس، اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے، انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ تم مجھے دیکھ کر یقیناً حیران ہو گئے علی یار خان، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں میری اس وقت یہاں آمد کی امید تھی، یا اسی دوران تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی سوچا تھا؟ میں اعتراف کرتا ہوں مسٹر آئن شلائر کہ میں نے آپ کے بارے میں بالکل نہیں سوچا تھا۔ ظاہر ہے تمہیں اس کی توقع نہیں ہوگی، مسٹر آئن شلائر نے کہا، اور ہم ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرے اور ان کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ سن مین واپس جا چکا تھا۔ تمہاری حیرت رفع کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ مقامی حکام کے مانند میں اسرائیل نواز نہیں ہوں، اور ان امریکی پالیسیوں سے سخت اختلاف رکھتا ہوں جو اسرائیل نواز ہیں۔ میں عربوں کے مقام کو اہمیت دیتا ہوں اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو تسلیم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ذاتی طور پر میں نے کچھ اقدامات کیے تھے، اور صرف تمہیں یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ میرا خفیہ رابطہ چند عرب ممالک سے بھی رہا ہے، اور میں اس سلسلے میں کسی ملک کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ عرب مفادات کے لیے کسی بھی ملک کا حوالہ دیا جائے تو تمہیں اس سے اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں مسٹر آئن شلائر، یہ حقیقت ہے، حالانکہ میں بذات خود عرب نہیں ہوں بلکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن ہم مذہب ہونے کی حیثیت سے میں اسرائیلی مقاصد کے خلاف ہوں،
और अरबों का हामी हूँ। और ये जानकर मुझे वाकई हैरत हुई है और काफ़ी हद तक खुशी भी कि आप अपने सीने में अरबों के लिए हमदर्दी रखते हैं। इस तरह मेरे दिल में आपके लिए एहतराम का जज्बा पैदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अली। बाज़ औक़ात किसी एक नेक मकसद या आला नज़रिए के लिए कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जिनसे खदशा पैदा होता है कि हम गद्दारी के मुर्तकिब ना करार पाएं। इसलिए मैं निहायत मोहतात अंदाज में अपने ख्यालात के मुताबिक अमल करता रहा हूँ। जहाँ भी मुझसे मुमकिन हो सका और जहाँ तक मैं कर सका मैंने अरबों के लिए काम किया है। और एक अरब मुल्क से, बल्कि यूँ समझो कि उस मुल्क के हुक्मरान से मेरा खुसूसी राब्ता रहा है, जो मेरा दोस्त भी है और क्लास फेलो भी था, जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है और जिसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो इंसान इंसानियत के नाते मुझे बहुत अजीज़ है और मैंने उससे वादा किया है कि अपनी हद तक जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं उसके लिए काम करूँगा। चुनांचे जब मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ फ़लस्तीनी नुमाइंदों को तुम रिहा करा कर ला रहे हो, तो ये सिर्फ मेरी ही तजवीज़ थी कि उन्हें फौरी तौर पर बैरूत पहुँचा दिया जाए। जबकि कुछ लोगों ने इसकी शदीद मुखालफत की और कहा कि इस तरह हम इसराइल की मुखालफत मोल लेंगे। लेकिन यहाँ मैंने अपनी हैसियत और इख्तियारात से काम लेकर उन लोगों को वापस बैरूत पहुँचाने का इंतज़ाम किया। और इस बात की मैं दिल से भी तारीफ़ करता हूँ कि तुमने बड़े खुलूस के साथ एक अजीम शान रकम उन लोगों के लिए पेश कर दी, जबकि तुम खुद भी उससे फ़ायदा उठा सकते थे। अब तक मेरे और तुम्हारे दरमियान जो मुलाकातें हुई थी और जो गुफ्तगू हुई थी वो सरकारी गुफ्तगू थी, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल ज़ाती हैसियत से तुम्हारे पास आया हूँ। और ये समझो कि इस वक्त एक होम मिनिस्टर नहीं बल्कि अरबों के मफादात का हामी आइन शराइर तुम्हारे सामने है और तुम उससे गुफ्तगू कर रहे हो। और मुझे यकीन है कि तुम जहाँ भी मुझसे इख्तलाफ करो या मेरी बातों पर यकीन ना कर सको, मुझे टोक दोगे ताकि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत पेश कर सकूं। मिस्टर आइन शराइर की गुफ्तगू से उनकी सच्चाई का इजहार होता था। मैंने उनकी बातों पर गौर किया और उन्हें अपने तौर पर परखा तो मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर आइन शराइर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है। आइन शराइर ने दोबारा कहा, शायद तुमने महसूस ना किया हो, मैंने शुरू ही से अपने रवैये में तुम्हारे लिए लचक रखी है और इसी दौरान मुसलसल ये कोशिश करता रहा कि तुम बराह रास्त हमारी जद में ना आ सको। ये कोशिश बहुत ही मोहताज किस्म की थी। अगर तुम बैरूत जाने पर रजामंदी का इजहार कर देते तो मैंने कुछ और बातें ही सोची थी। वो क्या? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं किसी न किसी तरह तुम तक एक खुफिया पैगाम पहुंचा देता और तुम्हें बैरूत जाने से रोक देता, या फिर यह भी मुमकिन था कि मेरे कुछ अफराद बैरूत तक तुम्हारे साथ सफ़र करते और वहां पहुंचकर तुम्हें मेरा पैगाम देते कि तुम फौरी तौर पर वहां से वापस पलट आओ। यह बहुत लंबा प्रोग्राम होता। तुमने बैरूत जाने पर रजामंदी का इजहार न करके मेरी थोड़ी सी मुश्किल आसान भी कर दी थी। जिन लोगों ने मुझे मुकामी हुकाम की गिरफ्त से निकाल कर आप तक पहुंचाया, उनके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? मैंने पूछा।